अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ डॉक्टर फजल महमूद, कॉमनली नोन एज डॉक्टर फाज, मेरे लिए बड़ी मुतबर हस्ती, मेरे दोस्त भी, मेरे उस्ताद भी इन बहुत सारी चीज़ों में, मेरे कोच भी। और माशाल्लाह दुनिया के माने हुए कोच हैं डॉक्टर साहब। मैं ये चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपना तारुफ खुद करवाएं। जी, थैंक यू वेरी मच जवाद भाई, बहुत शुक्रिया दावत देने का। मेरा तारुफ बड़ा मुख्तसर सा है। मैं सिंध के एक छोटे से शहर मीरपुर खास में पैदा हुआ, फिर वहीं सारी इब्तदाई तालीम है मेरी, वहीं से मैंने इंटरमीडिएट किया। फिर लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मैंने 1977 के बैच में मेडिकल का एग्ज़ाम पास किया। फिर 94 तक मैं पाकिस्तान में रहा, जिसमें 84 से 94 तक का जो दौर था वो कराची में। उससे पहले मीरपुर खास जो मेरा आबाई शहर है उसमें मैंने प्रैक्टिस की 94 तक। 10 साल तक मैंने कराची में एक अस्पताल रन किया खुद एज ए डायरेक्टर। और उसके बाद 1994 से मैं अमेरिका में मुकीम हूँ, जहाँ जाकर ज़ाहिर है मैंने कुछ ज़िंदगी में तब्दीलियाँ की पेशे के एतबार से, और दूसरे मामलात में तो मैं बिजनेस की तरफ चला गया। फिर वहाँ से मैंने मास्टर्स किया बिजनेस में, और उसके अलावा फिर मैं सेल्स में आ गया, और सेल्स में से बढ़ते बढ़ते मैं सेल्स ट्रेनर बन गया, और फिर स्पीकर हो गया और कोच हो गया। और अब चूंकि मेरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ जॉन मैक्सवेल ग्रुप के साथ, और मेरी अपनी दो ग्रुप्स हैं जिनका मैं प्रेसिडेंट हूँ, लर्न टू ग्रो रिच यूएसए और वर्ल्ड वाइड सक्सेस एकेडमी। और यही सब इस उम्र के हिस्से में यही शुगल हो सकते हैं जो मैं कर रहा हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग। अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मुझे पता है सर। डॉक्टर साहब जो है उन्होंने मर्सिडीज़ में बड़ी हाई लेवल पे सेल्स में उन्होंने ट्रेनिंग्स भी दी और वहाँ पे उसके साथ काम किया, और फार्मास्यूटिकल कंपनियों में बहुत हाई लेवल पे ट्रेनिंग दी। और माशाल्लाह हम सीखते रहते हैं जब भी मिलते हैं। अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब का पाकिस्तान एक विज़िट हुआ, और मेरी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब से मेरी मुलाकात हुई और हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी की, सीखी भी, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के साथ हमें काम करने का मौका मिले तो वो भी ज़रूर करेंगे। मेरे लिए तो बहुत ही वो ऑनर और इज़्ज़त की बात होगी। तो डॉक्टर साहब से मैं पहला सवाल ये चाहूँगा पूछना कि डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान का जो विज़िट किया इसमें आप 3-4 किस्म के लोगों को मिले, यानी स्टूडेंट्स को भी मिले, बिजनेसमैनों को, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपकी मुलाकात हुई, ट्रेनर्स के साथ भी मुलाकात हुई। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने क्या कंक्लूड किया इन डिफरेंट क्लासेस में, किस तरह हम, आप क्योंकि एक फर्स्ट वर्ल्ड में रहते हैं अनडाउटेडली, और किस तरह पाकिस्तान जो है फर्स्ट वर्ल्ड की तरफ मूव कर सकता है, किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपने देखी जो कि अच्छी हैं और क्या चीज़ें देखी बुरी हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। जी, बहुत तवील सवाल है, लेकिन कोशिश करूंगा जवाब मुख्तसर करने की। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके उस पुरतकल्लुफ़ ज़ोराने का जो आपने हमारे एजाज में किया था माय ऑनर दावत सर। खाना में। तो वाकई वो बड़ी अच्छी सपहर और शाम थी आपके साथ गुजारी हुई। काफ़ी घंटे हम साथ रहे और हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की, और आपके साहबजादे से मिलकर वाकई दिली खुशी हुई। तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और रह गई बात पाकिस्तान के दौरे की, तो ये दौरा इसलिए कुछ ज़रूरी था मेरे लिए भी और मेरे साथी रिजवान रशीद साहब के लिए, जिनसे लोग वाकिफ़ हैं और आपके इस शो में भी वो आ चुके हैं। तो हम चूंकि 2 साल से, गुज़िश्ता 2 बरस से कोविड की वजह से हम ऑनलाइन और वर्चुअली बेशुमार लोगों से मिल रहे थे, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। आपसे भी वैसे ही मुलाकात हुई हमारी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्ती बढ़ते बढ़ते अब ऐसा लगता है जैसे घर के मेंबर हों एक दूसरे के। माशाल्लाह। तो ये रिश्ते कायम होते तो चले गए, लेकिन हम फिर भी चाहते थे कि बिलमुशाफा मिलना ज़रूरी है। तो सबसे पहला मेरा मकसद तो यही था वहाँ आने का कि मैं लोगों से बज़ाते खुद जाके मिलूं, क्योंकि कभी कभी जो स्क्रीन पे होता है वो स्क्रीन के बाहर नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दोस्त मेरे साथ स्क्रीन पर थे, जब वहाँ मिला तो वो उससे बेहतर पाया उन्हें मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियात बल्कि मुझे लगी। हो सकता है कि वो स्क्रीन पर कुछ थोड़ा सा तसन्नो अपना रहे हों, लेकिन वहाँ पर चूंकि एक रियलिस्टिक पिक्चर थी एक दूसरे के साथ। तो एक तो ये था। अब मैं मुख्तलिफ क्या बल्कि हर शोबा ज़िंदगी के लोगों से मिला हूँ।
मेरे जहन में कोई तफरीक नहीं थी कि तलबा से अलग से मिलूं, या मैं चाहता था हर लेवल पे मिलूं। तो इसीलिए बहुत सी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में भी मैं गया, जहाँ मैंने जो भी छोटे मोटे लेक्चर्स उन्होंने मुझसे कहा मैंने दिए। बिजनेस की जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस थी, हमने वहाँ भी जाकर बातचीत की और बहुत कामयाब प्रोग्राम हुए। उसके बाद ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो भी बड़े गुरु थे या उनके एसोसिएशंस के जो आला अहदेदार थे, उनसे भी मुलाकातें हुई। और बहुत एक अजीब सा एहसास हुआ कि ये मुल्क जिसमें बड़ा वैक्यूम है अभी, और पोटेंशियल बेपनाह बेपनाह पोटेंशियल है। जो लोग ये कहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में, जो कि 18.8 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है इस साल में, और जो कि अगले साल बढ़कर 21 बिलियन तक चली जाएगी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान, जो कि दुनिया का 7वां 8वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से भी और तरक्की के लिहाज से भी, मैं समझता हूँ वो अब कहने को हम इल्ज़ाम देते हैं तीसरी दुनिया, लेकिन वो तीसरी से अब दूसरी दुनिया तक आ गया है, करीब करीब पहुंच चुका है, बल्कि दाखिल हो चुका है। क्योंकि अगर आप सियासतदानों की धींगा मस्ती देखें तो शायद आपको लगेगा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब मैंने बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट किया और जब उन लोगों से मिला, तो मैं हैरान हुआ कि यानी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 8 से बढ़कर 31 बिलियन तक तो जा चुकी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट हमारा मतलब हो रहा है। फिर उसके बाद मैन पावर के मामले में बिलखुसूस हमारा वर्चुअल मैन पावर जो है वो दुनिया का दूसरा और तीसरे नंबर पे है। पाकिस्तानी नौजवान और यूथ हमारी जो ऑनलाइन काम कर रही है, फाइवर्स और वर्कफोर्स और फ्रीलांसिंग और दुनिया भर के जो अमेज़न और आजकल जो भी ये सिलसिले हैं टेक्निकल, उसमें किसी से पीछे नहीं है। तो देखें, तरक्की का मयार अब वो नहीं रहा। गुज़िश्ता सदी थी इंडस्ट्रियल एज या इंडस्ट्रियल सेंचुरी थी, वो अब खत्म हो चुकी है। 21वीं सदी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी है। आज की नई करेंसी क्या है? आइडिया। आज की नई दौलत क्या है? क्रिएटिविटी। अब वो दौर खत्म हो गया। अब फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आइडियाज को फ्लोट करने की जरूरत है, क्रिएटिविटी क्रिएट करने की जरूरत है। और वो हम बहुत खूबसूरती से हमारी नौजवान नस्ल करने पे उतर आई है। तो ये देखकर एक तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब हमें उन मराइल से निकल गए हैं हम अब इनकी ग्रूमिंग करें, वो कैसे और आगे जा सकते हैं। अब हम वहां पर भी, जब मैं दोस्तों से मिल रहा था तो वो नौजवान बिल बाकायदा ये बात सवाल कर रहे थे कि सर कितने डॉलर कमा सकते हैं, यानी रुपए की बात ही नहीं कर रहे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारी जहनी कामयाबी है। अल्लाह ताला ने जहाँ ये एडवर्सिटी दी थी हमारी ज़िंदगी में कोविड की, वहीं एक अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि हमारे बच्चों को, जो पहले बाहर घूमते थे, आवारागर्दी भी करते थे और दोस्तों में फिर रहे थे, चूंकि कोविड ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया और जब वो घर में बैठे तो उन्हें एहसास हुआ, और फिर उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक वर्चुअल दुनिया बना ली अपनी, और वर्चुअल दोस्त बनाए, और वो वर्चुअल दोस्त ग्लोबल थे। तो जाहिर है उन्हें देखने का मौका मिला कि इस दुनिया में और भी क्या कुछ हो सकता है बिना कहीं बाहर जाए। एक बच्चा जब 1-1.5 लाख रुपए घर में बैठकर कमा रहा था, तो उसे तो एक नई दुनिया नजर आ गई। अब वो डिग्री की दौड़ से बाहर आ गया। तो ये देखकर बड़ी खुशी हुई। फिर हमने बिजनेस कम्युनिटी से जहां बातें की, तो वहां लीडरशिप और कम्युनिकेशन पर बड़ी उनकी वाकई तवज्जो आ गई है पहले से, क्योंकि कम्युनिकेशन का एहसास कोविड में उन्हें ज्यादा हुआ जब वर्चुअल काम कराना पड़ा लोगों से। तो उनकी मैनेजमेंट में बड़ा एक गैप आ रहा था आपस में, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे थे। तो जो मालिकान थे, जो सीईओज थे, या जो सी लेवल के लोग थे, वो ये महसूस करने लगे कि देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर एंड दे आर लैकिंग लाइक अ कम्युनिकेशन। तो उस पर उनकी तवज्जो आई। फिर इसी तरह कुछ दोस्तों से मेरे बहुत जब डीप बातें हुई हैं हमारे साथ, वन ऑन वन, और कई जगह चंद लोग थे और मैं था, कहीं जिमखाना में हम हाई टी पे थे और या डिनर पे थे या लंचेस पे थे। तो वो मुझसे पूछते रहे कि यार आप बताइए। मैंने कहा देखें, आपके यहाँ सबसे 2-3 चीजें जिन पर आप जोर दे दें। देखें, दुनिया जहाँ जा रही है, हम बहुत पीछे नहीं है उनसे, हम सिर्फ 1-2 कदम ही पीछे हैं। वो 2 कदम हम और बढ़ा लें तेजी से तो हम उनके साथ हो जाएंगे। तो एक तो कम्युनिकेशन, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है, जो आनी चाहिए थी और आनी चाहिए। दूसरा, मैंने कहा कि लीडरशिप का फुकदान है बड़ा। हमारे यहाँ टोटली एक गलत परसेप्शन है लीडरशिप के बारे में। हमारे यहाँ लीडरशिप प्रिविलेज को कहते हैं,
وہ شخص جو پریویلیجڈ ہو، جس کے آگے پیچھے 4 لوگ چل رہے ہوں اور بڑی گاڑی سے اترے، اسے لیڈر سمجھا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. لیکن لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جو آئے تو پہلے دیکھ کھلے گی، پھر وہ کھائے گا اور اس کا جو جھوٹا ہوگا وہ بچا ہوا لوگ کھائیں گے. لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں کھاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میرے آقا ہیں. اس سے بڑی دنیا میں کیا لیڈرشپ کی مثال دے سکتا ہوں میں، کہ جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ لوگ دوسرے پہلے اپنا پیٹ بھر لیں. تو جس کی تربیت ہماری تو تربیت ہی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اسے بھول گئے. تو ہمیں اس لیڈرشپ کے صحیح رول کو اجاگر کرنا ہے. پھر سیلز کی طرف میں آیا. سیلز کے بہت سارے شعبے ہیں، جیسے فارماسیوٹیکل اور آٹو انڈسٹری کے بڑے بڑے جو وہاں پہ سی ای اوز تھے، اونرز سے میری ان سے ایسے گروپ بھی میں نے ان کو وہاں پہ کراچی میں کچھ دیا، ایک سیمینار ورکشاپ. لیکن ون آن ون بھی بہت سے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. تو وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ سیلز کو وہاں پر ایک نیا مطلب انداز دیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹرسٹ لیول بہت کم ہے ایک دوسرے پہ. سیلز مین کو ایک مینیپولیٹو پرسن سمجھا جاتا ہے، جو باتیں کرتا ہے اور بے وقوف بناتا ہے. تو جہاں بھی آپ اپنے ساتھ سیلز مین لگاتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گالی دی جا رہی ہو ہمیں. وہ اس وجہ یہ ہے کہ چونکہ انہیں سیلز کے پرنسپل کا پتہ ہی نہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی ماں باپ نے کبھی یہ خواب دیکھا ہو کہ میرا بچہ بڑا ہو کہ سیلز مین بنے. وہ ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں، آئی ٹی کا وہ چیمپئن تو بنانا چاہتے ہیں، سیلز مین نہیں بنانا چاہتے. اور یہ بڑی مطلب حیران کن بات تھی، کیونکہ میں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے سیلز پرسن. میں گزشتہ 30 برس سے اس شعبے میں ہوں اور الحمدللہ بہت اعلیٰ میرا نام ہے، مقام ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی منڈی میں ہوتا ہوں. تو مجھے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے آپ کو سیلز مین کہہ کے، کیونکہ سیلز از دا اونلی پروفیشن ویئر دیر از نو سیلنگ. دنیا کے امیر ترین لوگ سیلز مین ہی تو ہیں، اور کیا ہیں. میں نے جاب میں تو آپ کبھی امیر نہیں بن سکتے، سیلز میں ہی آپ امیر بن سکتے ہیں. اور وہ سیلز جب تک آپ کرنا نہیں جانتے، آپ کے سارے آئیڈیاز بیکار ہیں، بے سود ہیں. آپ کی تمام تر محنت رائیگاں چلی جائے گی اگر آپ اسے بیچنا نہیں جانتے. تو سیلز کو وہاں پر لوگوں نے بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہوا ہے اور انڈر ویلیو کیا ہوا ہے، جس پر میں نے کوشش کی. اور انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں میں ہی آپ یہ دیکھیں گے کہ میں وہاں باقاعدہ ٹریننگ شروع کرنے جا رہا ہوں ایک صحیح سیلز پرنسپل کی. میں سیلز انٹیگریٹی کی بات کر رہا ہوں. میں سیلز مینیپولیشن کی یا ٹیکٹکس کی یا یہ ٹرکس آف دا ٹریڈ سکھانے نہیں جا رہا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ٹریڈ سیکھیں اور ٹرکس کو چیٹس اور کروکس کے لیے چھوڑ دیں. اسی طرح وہ سیلز کی ٹیکٹس نہ سیکھیں، پرنسپلز کو سیکھ لیں جو کہ بیسڈ ہیں آنیسٹی اور انٹیگریٹی پہ. اور میں وہی سکھانا چاہوں گا اپنی ٹیم کے ساتھ. اور آپ جیسے دوست جو کہ ہماری ٹیم کے ساتھی ہیں، اور میں نے اب سب سے بالمشافہ ملاقات کر کے دیکھ لیا کہ ان میں سے کوئی بھی بے ایمان نہیں ہے. یہ سارے لوگ بڑے ایماندار ہیں اور اپنی انٹیگریٹی کو برقرار رکھنے والے لوگ ہیں، باوقار لوگ ہیں. اور اگر ہم سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم یہ ماحول چینج کر دیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ ہم کر دیں گے. یہ میرا یقین ہے. تو یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اب جو آپ 10,000 کوچز کا ماشاءاللہ پلان بنایا ہے، ہم لوگ بھی اس کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ مل کر بھی کام کریں گے. جی میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جب ملاقات پہلے ہی تھی، لیکن جب ہم نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جو محبت جو عزت ہمیں انہوں نے اس ملاقات میں دی، اس سے اور زیادہ ہمارے ریلیشن شپ اسٹرینتھن ہوئے. اور میں نے تو یہی بات ڈاکٹر صاحب کو کہی کہ کسی بھی کیپیسٹی میں انشاءاللہ میں اپنی باقی زندگی آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہوں اور ہم مل کر کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہیں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب کا ایک پلان ہے 10,000 کوچز. ہمارے بھائی رضوان رشید صاحب کا بھی میں نے انٹرویو کر لیا تھا، ڈاکٹر صاحب کا کیا. اب کسی دن کولیکٹیو ان دونوں کو دوبارہ میں لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا، کیونکہ میں نے کہا پہلے میں نظریات علیحدہ علیحدہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دوں. تو اس میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور بھی کچھ دوست ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ یہاں پہ کچھ قائم کیا ہے ادارہ، جس میں ہم کارپوریٹ ٹریننگز جو ہیں اس کو فروغ دیں گے. تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا جو پلان ہے، جو ان کا ویژن ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جو اس چھوٹے سے چینل کے اوپر جو آڈینس ہیں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ بھی ان کے پلان، ان کا جو ویژن ہے اس سے مستفید ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں ہمیں کچھ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کس طرح آپ آگے پلان رکھتے ہیں. دیکھیں جی، پلان تو میں نے چونکہ 1-1.5 سال پہلے جب میں آن لائن آ گیا تھا، دوستوں سے، آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا، تو میرے ذہن میں خیال تھا
لیکن اب پاکستان آنے کے بعد تو مجھے بہت آسان سا لگا. آپ یقین جانیے کہ 22-23 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے, اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو, لیکن جو عام طور پہ کہا جاتا ہے 22 کروڑ, تو میں اسی فگر کو ساتھ لیتا ہوں اپنے. اور آپ چونکہ سٹاک کے آدمی ہیں تو نمبروں سے آپ کو بھی بہت دلچسپی ہے, مجھے بھی. تو میں نے 22 کروڑ میں سے لوگوں سے پوچھا, یار مجھے 22 اچھے کوچز کے نام بتائیے پاکستان میں. یقین جانیے میں نے تو کسی ایک کو بھی 4 سے اوپر جاتے نہیں دیکھا. ہائیسٹ نمبر اگر کسی سے سنے تھے تو میں نے 4, ورنہ وہ 1 یا 2 یا 3 پہ آ کے رک گئے تھے. ذرا غور کیجیے یار, 23 کروڑ کی 22-23 کروڑ کی آبادی میں کیا ہمارے پاس 22 کوچ نہیں؟ تو پھر ہم کیسے ترقی کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, کوچنگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ کامیاب لوگوں کے لیے. آپ جانتے ہیں, آپ خود بہتر کوچ ہیں, اتنا آپ کام کر رہے ہیں کوچنگ کی دنیا میں. کوچنگ ہے ہی کامیاب لوگوں کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کامیابی کا یا تو جو معیار ہے وہ بہت نیچے کر دیا ہے ہم نے اپنے. پہلے تو ہمیں اس کو بڑھانا ہے. اب 10,000 کوچ بنانا بظاہر ایک بہت بڑا نمبر لگتا ہے لوگوں کو, لیکن ذرا غور کیجئے, اب تک ہمارے 4 بیچز نکال چکے ہیں, اور الحمدللہ خاصے بڑی تعداد اب میدان میں آ گئی ہے. پہلے بیچ میں آپ خود تھے, اور آپ نے دیکھا اس کا کچھ نہ کچھ ضرور اثر ہوا ہوگا آپ کے اپنے بزنس میں بھی اور اپنی ترقی میں بھی. تو ہماری خواہش تھی کہ جیسے جیسے ہم یہ بیچ نکالیں, ہم یہ بیچ اس لیے نہیں نکال رہے کہ وہ صرف کوچ بن جائیں, ہم یہ چاہتے ہیں وہ کوچنگ کو سکھائیں. اب کوچنگ کے 2 انداز ہیں سیکھنے کے. ایک انداز اس لیے سیکھنے کا ہے کہ اگر آپ بزنس اونر ہیں, انٹرپرنور ہیں, کامیاب آدمی ہیں, سی لیول پہ آپ کسی بڑے جاب میں ہیں, آپ کو وہاں اپنی جاب میں اور اپنے بزنس اور اپنے انٹرپرنورشپ کو فروغ دینے میں وہ مدد دے گی. لیکن اگر آپ اسے بحیثیت بطور پیشہ استعمال کرنا چاہیں تو اس کا بھی ایک الگ ہم نے پورا کریکلم بنایا ہوا ہے, اور الحمدللہ ہم یہ ٹریننگز جو دے رہے ہیں وہ تقریباً 10 ہم نے مختصر کیا بہت, ورنہ یہ ٹریننگ ہم یوزلی 6 سے 8 مہینے اور سال تک چلی جاتی ہے یہاں نارتھ امریکہ میں. لیکن ہم نے چونکہ پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے اور وہاں کے معاملات دیکھتے ہوئے ہم اسے ایک تو مختصر کیا کہ 10 سیشن میں ہم یعنی 10 ہفتوں میں یہ ٹریننگ دیں گے, اور ہر سیشن تقریباً 3 گھنٹے کا ہوتا ہے ہمارا, جسے میں اور رضوان رشید کنڈکٹ کرتے ہیں. تو ہم اس میں تقریباً بنیادی تمام چیزیں کوشش کرتے ہیں کور کر دیں. نہ صرف یہ کہ کوچنگ پروفیشن کے کو کیسے سیکھنا ہے, بلکہ ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں اس کو ایز اے بزنس کیسے اپلائی کرنا ہے, اس کو بیچنا بھی کیسے ہے, اس کی بھی کچھ نہ کچھ ہم دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اگلے مرحلے میں مینٹورنگ پروگرام رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ مزید ہماری خدمات چاہتے ہیں تو ہم 1-on-1 مینٹورشپ بھی آپ کی کر سکتے ہیں اس پیشے کو آگے بڑھانے میں. ہم ویکلی یا منتھلی یا 15 دن میں ایک کال پہ آپ کے ساتھ 1-on-1 1 گھنٹہ ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ سیکھیے اور کمائیے اور آگے بڑھیے. اب پھر آپ جو لوگ سیکھ کر اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں, یعنی وہ ٹرین دا ٹرینرز والے کیٹیگری میں, کہ وہ کوچنگ کو ایز اے پیشہ صرف استعمال نہیں کر رہے بلکہ اس کو ایز اے استاد پڑھانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے کچھ اور لوازمات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ویب سائٹ پہ بھی. تو ہم اس کی اور اس کے بعد اس میں پریکٹسنگ سیشنز ہم نے کرایا آپس میں, اور ہم کراتے ہیں کہ وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. اس کے بعد کچھ سوال و جواب ہیں, کچھ چھوٹے چھوٹے سے ٹیسٹ ہیں. ہم میک شور کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے معیار پر جو نارتھ امریکن یا بین الاقوامی معیار ہے اس کے کوچ بن کر جائیں مارکیٹ میں. ہم آج کل مسئلہ کیا ہوا ہے کہ کووڈ-19 میں ایک عجیب سی وبا وہاں پھیلی ہوئی ہے, اور آپ جانتے ہیں بہت اچھے جواب کہ جس سے پوچھو بھائی آپ کیا کرتے ہیں تو کہتا ہے جی میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں اور میں کوچ ہوں. تو دوسرا کہتا ہے فوراً می ٹو, میں بھی ہوں. تو یہ می ٹو کوچز کی جو ہے نا جو وبا چلی ہے وہ وائرس اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کورونا سے. تو اس میں ہمیں می ٹو کوچز نہیں بنانے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی مزیدار بات مجھے پسند آئی, اور میں نے بڑی جگہ وہ بات کوٹ بھی کی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ موٹیویشن اسپیکر سے اسپیچ لے کے رات کے 3 بجے اٹھ کے بیٹھ تو جائیں گے اپنے بیڈ پہ, لیکن آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ آگے میں نے کدھر جانا ہے. ہاں تھوڑی دیر بعد آپ پھر دوبارہ سو جائیں گے. تو یہ بڑی خوبصورت بات تھی. نہیں, اور میں تو ہمیشہ مذاقتاً کہتا ہوں کہ if you motivate an idiot, what you are going to get a motivational idiot, وہی خودکش بمبار جو اپنے آپ کو بالکل بھی صحیح. مار رہا ہے دوسروں کو بھی مار رہا ہے. بھائی ہمیں ایسے نہیں بنانے اسپیکر.
अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपको हम थोड़ी सी ज़हमत देंगे आने वाले दिनों में भी, जैसे कि आपके साथ वादा भी हुआ और आपसे मैंने ये भी कहा कि आप हमें नॉलेज देंगे। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि कोच का रोल क्या होता है, कोच की ज़रूरत क्या होती है, ये लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ जो बंदा कुछ थोड़े से पैसे बना लेता है या थोड़ा सा कामयाब हो जाता है, वो जैसे हमारे कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता किसी का, तो वो अक्सर इवन ब्यूरोक्रेट्स को कह देते हैं मीटिंग में कि हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं या तुम्हारे पास हैं, हम ज़्यादा जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा गलत कल्चर फ़रोग पा चुका है, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में, कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कोचिंग जो है वो कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, और कोच आपके लिए क्या कर सकता है। मैं ये चाहूँगा कि आप इसके ऊपर, क्योंकि आपने दुनिया की टॉप लेवल लोगों को कोच किया है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा हमें बताएं, समझाएं कि कोच किस तरह से ज़िंदगी तब्दील करता है और कोच का क्या रोल होता है एक कामयाब आदमी की ज़िंदगी में। और मैं खुद भी एक कोचिंग सेशन डॉक्टर साहब से मुझे ज़रूरत थी, मुझे बल्कि इन्होंने क्लास में कहा था कि आप मुझसे कोचिंग सेशन लें, मैं आपको गाइड करूंगा, एंड ही वाज सो काइंड कि इन्होंने इतनी डिटेल में मुझे पर्सनली टाइम दिया और आउट ऑफ द वे जाके मुझे हेल्प किया। ये मैं शुक्रिया ऑनलाइन अदा करना चाहूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब की अपनी जैसे कहते हैं ना, मैं उनके अपने टर्म्स में ये वो समझाएं कि हाउ इम्पोर्टेंट कोचिंग इज, एंड सक्सेसफुल पीपल व्हाई दे नीड कोच। नहीं, बहुत अच्छा और बड़ा खूबसूरत सवाल है, और वैसे तो बहुत तवील जवाब हो जाएगा अगर मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगा तो। लेकिन मैं मुख्तसरन एक चीज़ बता दूं कि कोच का लफ्ज़ बड़ा गलत उल्हाम है। इसको बहुत सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, मिस इंटरप्रेट किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है बल्कि। और इसको अब्यूज़ करने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जो खुद साख्ता कोच बने हुए हैं, अपने आप को कहते हैं, और जिन्हें यही नहीं पता कोचिंग होती क्या है। वो कोचिंग को, अच्छा, उसकी वजह है क्योंकि उनकी लाइल्मी की भी वजह यह है कि एक तो उनके पास लाइल्म लोग हैं, वो कम इल्म है, या दूसरे लफ्जों में कह लें तो वो इंटरमिंगल करते। दूसरा, ये बिकता बहुत अच्छा है। देखें, कोच का लफ्ज सबसे ज्यादा आसानी से बिक जाता है, तो जो चीज बिकती है तो लोग उसे बेचने की वही जो है फेक इट टिल यू मेक इट काइंड ऑफ सिचुएशन में बनाने की कोशिश करते हैं। असल में अगर आप 20 साल 25 साल पहले चले जाएं जवाब भाई, मैं और आप जिस उम्र में हैं, तो हमारे जैसे खेलों में जो टीमें बाहर जाती थी तो उसमें मैनेजर जाया करता था। जी अगर बिल्कुल। आपको याद हो, बिल्कुल। इंतखाब आलम क्रिकेट टीम के मैनेजर हो गए, फलानी टीम के मैनेजर। अच्छा, वो मैनेजर का काम क्या होता था कि वो एक तो साबिक खिलाड़ी होता था उसी खेल से, ठीक है, तो जी। उसको ले लिया जाता था ताकि वो लोगों को बता सके, क्योंकि वो कर चुका है, तो वो मेंटोरिंग बेसिकली कर रहा होता था कि कैसे करना चाहिए। दूसरा, फिर वो चूंकि उन दौरों पे जा चुका था पहले, तो वो ट्रेनिंग भी देता था कि सुबह इतने बजे उठो, फिर नेट प्रैक्टिस के लिए इतने बजे ग्राउंड में आ जाओ, इतनी दौड़ लगाओ, इतना ये करो। तो वो ट्रेनर भी होता था, और साथ साथ एक छोटा सा हिस्सा वो कोचिंग का भी करता था। अब लोगों को अभी समझ नहीं है कि कोचिंग क्या है, मैं भी आ रहा हूँ। जी। तो वो मेंटोरिंग, ट्रेनिंग और कोचिंग का एक मुरक्कब है था। सही। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंसानी नफ्सियात के मुताबिक, आज भी आपने गौर किया होगा, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो बेजार हैं, अपने अपने जो लोग भी, स्पेशली जॉब वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, या एंटरप्रेन्योरशिप में जो लोग एम्प्लॉय हैं वो भी समझ सकते हैं इस बात को, कि लोग नहीं चाहते कि कोई उन्हें मैनेज करे। दे डोंट वांट टू बी मैनेज, दे वांट टू बी लेड। वो चाहते हैं हमारी कोई रहनुमाई कर दे, लेकिन हमें ये ना बताए इतने बजे उठो, इतने बजे सो, ये करो वो करो। लोगों को अनायत आ जाती है, वहां पे बड़ा मसला होता है, और वहीं पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो जाता है। बिजनेसेस में भी, कंपनियों में भी, जॉबों पे भी यही होता है। जैसे लोग कहते हैं कि यार मैंने वो कंपनी छोड़ दी, वो कंपनी नहीं छोड़ रहा होता, वो असल में लोगों को छोड़ रहा होता है जिनके साथ वो काम कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल उससे सही। उनकी नहीं बन रही होती। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो मैनेज कर रहे होते हैं तो वो मैनेज होना नहीं चाहता, और वहां पे उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होता है। तो वो जॉब क्विट नहीं कर रहा होता, वो लोगों को क्विट करता है और सोचता है किसी अच्छे माहौल में मिल जाए जहां कम से कम मैं गुजारा मेरा अच्छा हो जाए। तो अब कोचिंग में क्या हुआ कि ये मसला था, तो उन्होंने क्या किया, उस मैनेजर की नाम को हटा के उसी को कोच कह दिया। अब खेलों का जो कोच होता है वो रियल कोच नहीं होता, वो एक मुरक्कब होता है,
چونکہ اس میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں، وہی سابق کھلاڑی ہے، وہ سکھا بھی رہا ہے، ٹریننگ بھی دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے. لیکن سکسیس کوچ اور بزنس کوچ اور لائف کوچ جو بھی اس کو ٹرم دیں، وہ یہ نہیں ہوتے. ان کا کام مینٹورنگ نہیں ہے، ان کا کام ٹریننگ نہیں ہے، ان کا کام صرف کوچنگ ہے. اب فرق کیا ہے میں ذرا بتاتا چلوں، چونکہ آپ نے سوال اس طرح سے کیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ کھل کے سمجھ لیں لوگ. دیکھیں بہت ساری ٹرمینالوجی ہیں. ایک کہلاتی ہے کاؤنسلنگ، ایک کہلاتی ہے مینٹورنگ، ایک کہلاتی ہے ٹیچنگ، ایک کہلاتی ہے ٹیوٹرنگ، ایک کہلاتی ہے کنسلٹنگ. اب یہ ساری ٹرمز اگر آپ دیکھیں، اور ایک کہلاتی ہے ٹریننگ، اور پھر ہے کوچنگ. تو اب آپ دیکھیں تو یہ سب ایک جیسی لگتی ہیں عام آدمی کے لیے، حالانکہ یہ تمام مختلف پروفیشن ہیں ایک دوسرے سے. ان کا کہیں سے بھی ایک دوسرے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مماثلت ضرور ہے، مطابقت ہے، لیکن ایک جیسے نہیں ہیں، یہ الگ الگ پیشے ہیں. مینٹورنگ وہ شخص کر سکتا ہے جو اس کام کو پہلے کر چکا ہو. مثلاً آپ کو ایک مینٹور چاہیے اسٹاک ایکسچینج کے لیے، تو وہ جواد حفیظ کر سکتا ہے، ڈاکٹر فاز نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو کہے کہ بڑا کوچ ہے بین الاقوامی. میرا یہ کام نہیں ہے چونکہ میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن جواد حفیظ صاحب روزانہ کی بنیاد پہ بہت کامیابی سے اسے کرتے ہیں. تو اگر آپ کو مینٹور چاہیے تو آپ کو پھر اسی پیشے سے چاہیے، اور جتنا کامیاب آپ زندگی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کم از کم اس کی حدوں تک پہنچا ہوا ہو. تو وہ آپ کو اس راستے پہ لے جائے گا، آپ کا وقت بھی بچائے گا، آپ کے پیسے بھی بچائے گا، اور وہ تجربے جو کر چکا ہے اور نقصانات اٹھا چکا ہے وہ آپ کو نہیں اٹھانے دے گا. تو یہ تو ہوتی ہے مینٹورنگ. بالکل ٹھیک. کاؤنسلنگ کا تعلق الگ ہے. دیکھیں اب کاؤنسلنگ کیا ہے، کاؤنسلنگ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. کاؤنسلنگ ایک تو بنیادی طور پہ اس کا تعلق آپ کے ماضی سے ہوتا ہے، ماضی کی وہ تلخیاں، ماضی کی وہ پرابلم، ماضی کی جو درد ہیں آپ کی زندگی میں، جو ٹیسیں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. کہ رات بھر آپ کو نیند نہیں آتی اس لیے کہ ماضی میں ایسا ہوا، برا حادثہ ہو چکا ہے زندگی میں، یا جو بھی چل رہا ہے گھر میں معاملات، بزنس میں معاملات، تو آپ پریشان ہیں. تو پھر ایک کاؤنسلر آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے اور آپ کی وہ تمام تکلیف کو، درد کو سنتا ہے، اور پھر اس کے بعد مستقبل کا لائحہ عمل آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس طرح سے یہ آپ کریں، روٹین چینج کریں. اور اس کے ساتھ ہی پھر تھراپی بھی آ جاتی ہے. اگر وہ سائیکیٹرسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں تو وہ کچھ آرام کی اور سکون کی دوائیں بھی دے دیتے ہیں تاکہ آپ کا ذہنی دباؤ کم ہو جائے. پھر جیسے ٹیچر ہے، اب ٹیچر کا کام ہے نالج کو آپ کے خالی برتن میں ڈالنا، جو کہ طریقہ کار غلط ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں تعلیمی نظام سے، لیکن بہرحال چونکہ یہ رائج العام ہے تو وہ نئی نئی چیزیں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. ٹیوٹر تو ایک پرائیویٹ ٹیچر ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وہ صبح میں ڈنڈی مارتا ہے، شام میں پیسے لے کے وہیں پڑھا دیتا ہے، تو اسے ٹیوٹنگ کہتے ہیں. میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. پھر جیسے آپ نے کہا کنسلٹنٹ، اب یہ کنسلٹنگ بھی بہت عام سب کا لفظ ہے اور بہت کامیاب ہے. اب کنسلٹنگ بھی بنیادی طور پہ مرکب ہوتا ہے کئی چیزوں کا. اب جیسے آپ نے ایز اے کارپوریٹ اونر، ایز اے بزنس اونر، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کنسلٹنگ لینا چاہتا ہوں، اور میں آیا، میں نے آپ سے پوچھا آپ کے مسائل کیا ہیں، پرابلمس کیا ہیں، پھر میں آپ سے ساری ڈیٹیلز لوں گا، فیکٹ فائنڈنگ کروں گا، اور میں کہوں گا لیٹ می گو ہوم، اور میں آپ کو ایک اسٹریٹجی بھی اور ایک فیزیبلٹی بنا کے آپ کو دے دوں گا ایک رپورٹ کی شکل میں، اور وہ ریسورسز بھی ساتھ لکھ دوں گا کہ کیا کیا آپ کو دیکھنا چاہیے، کون سی ویب سائٹیں چیک کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اب وہ پورا پلان کر کے میں ایک بلو پرنٹ بنا کے آپ کو دے دوں گا، اپنی فیس لوں گا اور چلا جاؤں گا. یہ کہلاتی ہے کنسلٹنگ. اب یہ جتنے بھی کام میں نے بتائے نا، ان کا کہیں سے بھی کوچنگ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ان سب میں ایک بات کامن ہے، چاہے وہ ماضی کی بنیاد پہ ہے، چاہے حال کی بنیاد پہ ہے، چاہے کاروباری بنیاد پہ، کہیں نہ کہیں ٹیچر ہو، ٹرینر ہو، مینٹور ہو یا کاؤنسلر ہو، وہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتا ضرور رہا ہے. کوچ ایک واحد انسان ہے جو کبھی کچھ نہیں بتاتا، اور اگر وہ بتا دے تو وہ کوچ نہیں ہوتا. اب یوں آپ جان لیجئے. تو کوچ کا کام کبھی بھی آپ کو بتانا نہیں ہوتا، کوچ کا کام صرف آپ سے پوچھنا ہوتا ہے. وہ آپ سے سوال کرتا ہے، چونکہ دنیا کا ہر وہ مسئلہ، ہر وہ معاملہ جو آپ کے ساتھ اس وقت زندگی میں چل رہا ہے، اس کا حل آپ ہی کے پاس ہے، میرے پاس نہیں. میرا کام یہ ہے کہ وہ جو بلائنڈ اسپاٹ پڑے ہوئے ہیں، جو اندھیرے چھائے ہوئے ہیں آپ کے ذہن کے اندر اپنے ہی، اور آپ وہ دیکھ نہیں پا رہے کہ آپ کے اندر یہ سب صلاحیتیں موجود ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہیں، تو میں وہ سوالات کر کے وہ پردے ہٹاتا چلا جاؤں تاکہ آپ کو آپ کا راستہ خود نظر آ جائے اور میرا کام پورا ہو جائے.
تو کوچ کا کام وہ پردے ہٹانا ہے زندگی میں، اور آپ کو مجبور کرنا ہے، کیونکہ ہماری پوری زندگی ہم کو یہ بتایا جاتا ہے، یہ سکھایا جاتا ہے کہ سوچنا کیا ہے. ہم یہی لوگوں کو کہتے ہیں یہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یعنی کیا کرنا ہے بس یہ بتاتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی زندگی میں کسی کو یہ سکھانے کی کوشش نہیں کی. عام طور پہ میں تو کرتا ہوں، آپ تو کرتے ہیں، لیکن میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی کو یہ انسسٹ نہیں کرتے کہ سوچنا کیسے ہے. تو بالکل کوچ کا صحیح. کام ہے وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ سوچنا کیسے ہے. وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے تاکہ آپ سوچنے کیسے ہے کا عمل سیکھیں. یعنی سوچنا کیسے ہے، سوچنا کیا ہے از ناٹ دا پرابلم سالونگ، لیکن سوچنا کیسے ہے جب آپ کو آ جائے گا تو آپ تمام مسائل پہ خود بخود قابو پا لیں گے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے آپ جہاں بھی ہیں، جس لیول پہ بھی زندگی کے معاملات میں ہیں، اس سے اگلے لیول پہ، اس سے اگلی کامیابی آپ کو صاف نظر آنے لگ جائے گی. تو کیونکہ اس کا حل آپ ہی کے پاس تھا. تو آج جیک ما کا میں ایک چھوٹا سا وہ پڑھ رہا تھا، تو وہ بتا رہا تھا، مجھے وہ بات بڑی اچھی لگی اور میں نے کہا آج سوچ لیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کروں گا. تو کہتے ہیں بفور ڈوئنگ اینی تھنگ، وہ اپنا بتا رہا تھا، اپنے اسے کسی کوچ نے، کسی بندے نے بتایا، ہی واز آسکنگ ڈو یو ریئلی نیڈ اٹ. یعنی یہ اٹس اے کوشچن، اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن، جو کہ نارملی لوگ نہیں، بہت سا کام کر جاتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں ڈو آئی نیڈ ٹو ڈو اٹ. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس ٹاپک سے شاید ریلیٹڈ ہے، اور جی جی یہ اس سے کنیکٹڈ ہے. دیکھیں، عام طور پہ سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آتا ہے نئے کوچز کو یا ادھورے کوچز کو، یہ بھی کہہ سکتا ہوں میں، جو لوگ پوری طرح ٹرینڈ نہیں ہیں، وہ تفریق نہیں کر پاتے کہ کون کوچیبل ہے اور کون نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ بھی تو ہر آدمی کوچیبل نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بالکل صحیح. اس کی عام سی میں ایک چھوٹی سی ایک مطلب آپ کو ٹپ دے دیتا ہوں عام زندگی کے لیے، لوگ جو سن رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ دیکھیں اگر آپ کو کہیں زخم ہے جسم میں، اور اگر آپ اسے جب ٹچ کرتے ہیں اور وہاں سے درد کی ٹیس اٹھ رہی ہے، یعنی ماضی آپ کا اب بھی آپ کو تکلیف دہ ہے، تو جی آپ کوچیبل نہیں ہیں. بالکل آپ صحیح. کو تھراپی کی ضرورت ہے، آپ کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، کوچنگ کی نہیں. لیکن اگر آپ کو جسم پہ وہ اسکار تو ہے، آپ ٹچ کر رہے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا ہے، اس کا مطلب ناؤ یو آر اوکے ٹو گو، اب آپ کوچیبل ہیں. پھر دوسری مثال میں ویسے دیتا ہوں، دیکھیں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ جواز صاحب آپ آئے اور آپ نے کہا یار یہ میرے بیٹے کو محمد کو جو ہے آپ جو ہے پی ایس ایل میں کھلوا دیں. جی ٹھیک ہے، تو ایز اے کوچ میں تو نہیں کر سکتا یہ. ٹھیک ہے، میں پہلے آپ کو یہی کہوں گا جواز بھائی یہ کام میرا نہیں ہے، اسے آپ ٹرینر کے پاس لے جائیے، پہلے اسے کرکٹ کی ٹریننگ تو دے. ٹھیک ہے نا. اب وہ 6 مہینے لگیں، سال لگیں، اس کو سکھائے گا 22 گز سے گیند پھینکی جاتی ہے، کہاں بلہ رکھا جاتا ہے، کہاں گیند پھینکی جاتی ہے، فیلڈ کیا ہوتی ہے، دنیا بھر کی، صبح اٹھو 16 چکر لگاؤ گراؤنڈ کے. یہ 1 سال کی پوری ٹریننگ کر لی اس نے. اب آپ لے کر آئے میرے پاس کہ ڈاکٹر صاحب اب تو اسے یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، کیونکہ ٹریننگ گیوز یو کمپیٹنس. ذرا یاد رکھیے میرے یہ جملہ، ٹریننگ gives you competence and coaching gives you performance. اب یہاں بیوٹیفل. آ کر آپ نے کہا نا کہ مجھے اس بچے کو پی ایس ایل میں لانا ہے، تو میں کہوں گا اب میرا یہ کوچیبل ہے. بیوٹیفل. اور میں اب اس کے اندر جو بلائنڈ اسپاٹ ہے نا، کیونکہ کھیل تو اب اسے آتا ہے، اس کی ٹریننگ ہو چکی ہے، اتنی ٹریننگ کرتا ہے جتنا ایک پی ایس ایل کا کوئی اور کھلاڑی کرتا ہے. تو اب کیا وجہ ہے کہ وہ سلیکٹ نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ اس کی اپنی بلائنڈ اسپاٹس ہے نا. I have to remove that. اسی سے پوچھ کے and then he will be. آ رہی بات؟ تو کمپیٹنس ٹریننگ سے آئے گی، اسی طرح پرفارمنس جو آئے گی آپ کی کوچنگ. تو دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں، جس لیول پہ بھی ہیں، آپ ایک بزنس اونر ہیں، آپ ایک سی ای او ہیں، آپ ایک سی ایف او ہیں، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، جنرل مینیجر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ لیول پہ جاؤں، تو وہ کیا چیز روک رہی ہے آپ کو؟ وہ آپ کے بلائنڈ اسپاٹس ہیں جو آپ کی پرفارمنس کو روکے ہوئے ہیں. ہم اس کو دور کر دیں گے، آپ کی پرفارمنس نظر آئے گی اور آپ اگلے لیول پہ چلے جائیں گے. That's all we do. سو یہ کنکلوژن ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے نٹشل میں سمجھ آیا کہ اگر آپ نے اپنی پرفارمنس کو انہینس کرنا ہے، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بہت اچھا پرفارم کریں آپ، تو وہاں کوچ کا رول آتا ہے، اور وہ آپ کی زندگی اور آپ کے کریئر میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے.
جی اس کی امپورٹنس جو ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سر زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ جیسے آپ نے بتایا وہ ڈاکٹر انجینئر وہ پہلے تو چلتا ہی یہ تھا، اور ان پروفیشنز کی اہمیت اور ہاؤ دے افیکٹ یور لائف، یہ اس پر لوگ بات ہی نہیں کرتے ہیں، جنرل اویئرنیس ہی نہیں ہے۔ اور یہ اویئرنیس پھیلانی ڈاکٹر صاحب بہت ضروری ہے پاکستان کی سوسائٹی میں۔ ماشاءاللہ آپ اور رضوان بھائی، یو آر ڈوئنگ اے ویری گریٹ جاب، اور میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ کے ساتھ بھی چلوں، آپ لوگوں کو انوائٹ کر کے اپنے یہ پروگرام کے اندر لوگوں کو بتاؤں کہ کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو سمجھنا ہے، اس کی افادیت کو سمجھنا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں اسٹارٹ ود وائی، کہ وائی یو نیڈ اے کوچ، تو ہوں وہ جیسے جیسے لوگوں کو سمجھ آئے گی، میرا خیال ہے وہ لوگ کوچنگ کی طرف بھی زیادہ آئیں گے اور لوگ کوچز سے رابطہ بھی کرنا سیکھیں گے، اور جو جعلی پیر جیسے ہم نے ذکر کیا مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں، وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پرفارمنس کو انہینس نہیں کر پائیں گے، وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پائیں گے، وہ جو بالکل ایک راؤنڈ میں چیزیں بھیج رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست بات چیت ہماری رہی، اور اس میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں کوئی میسج لاسٹ میں دینا چاہیں اور ہمیں کچھ بتانا چاہیں کہ کوئی سب لوگوں کو کولیکٹیولی یا ادر ڈفرینٹ کمیونٹیز کو کہ وٹ دے شوڈ ٹرائی ٹو ڈو ٹو، اگین میں رپیٹ کروں گا کہ فرسٹ ورلڈ، کیونکہ آپ نے ٹاپ لیول پہ کارپوریٹ فارچون 500 کمپنیز میں ان کے لوگوں کو کوچ بھی کیا، ٹرین بھی کیا، سیلز ٹریننگ بڑے ہائی لیول پہ دی، مرسڈیز جیسی کمپنی کے اندر سیلز کو بوسٹ کرنا اور نمبر 1 سیلر بننا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو یہ اتنی ساری ماشاءاللہ خوبصورت اچیومنٹ ہوتے ہوئے، تاکہ آپ کی یہ جو وزڈم ہے، یہ ویژن ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، تو کوئی میسج اور کوئی آپ چیز کہنا چاہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ نہیں نہیں بالکل، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو سمجھ لیجیے افادیت کو، کہ کوچ کیوں ہونا چاہیے، جیسے ابھی انہوں نے کہا اپنے استواد بھائی نے۔ دیکھیے کوچ ہر بڑے آدمی کا اور ہر کامیاب ترین آدمی کا ایک کوچ ہے۔ بل گیٹ کا بھی ایک کوچ ہے، ایلان مسک کا بھی ایک کوچ ہے، جیف بازو کا بھی ایک کوچ ہے، جیک ما کا بھی ایک کوچ ہے، مارک زکربرگ کا بھی ایک کوچ ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ کیوں چاہیے، تو یہ تو اس بات سے ظاہر ہے کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے مائیکل جارڈن دنیا کا سب سے بڑا کھلاڑی تھا پچھلی صدی کا، باسکٹ بال کا دنیا کا نمبر 1 کھلاڑی، اس کا بھی ایک کوچ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کا کوچ اس سے اچھی گیند پھینک لیتا ہے باسکٹ میں؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے باسکٹ میں گیند پھینکنے سے۔ اس کا کام ہے اس کے جو بلائنڈ اسپاٹس ہیں ان کو دور کروانا۔ زندگی کے ہر معاملات میں جتنا آپ آگے جائیں گے، جتنی اونچائی پہ جائیں گے، اتنے ہی زیادہ بلائنڈ اسپاٹ آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ آپ کا جو کینوس ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوں گے اکیلے ذہنی طور پہ۔ تو آپ کو دیکھیے، دنیا میں یہ ایک واحد رشتہ ہے کوچ کا، میں یوں سمجھ لیں آپ۔ اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں کمپنی کے، اور آپ کسی مسئلے میں الجھ گئے ہیں، اٹک گئے ہیں اپنے کارپوریٹ کسی پرابلم میں، تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کیا آپ نے سب آرڈینیٹ جنرل مینیجر یا مینیجر کو بلا کے کہیں گے کہ یار یہ بتاؤ میں کیا کروں؟ تو وہ سوچے گا یار یہ میرا باس کیسا ہے، اسے تو کام ہی نہیں آتا۔ یا پھر آپ اپنے پریزیڈنٹ کے پاس جائیں گے کہ سر مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو کہے گا بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہاں سے نکلو۔ آخر بیگم کے پاس جائے گا، وہ تو کہے گی ویسے ہی آپ ناکارہ ہیں۔ تو اب جائے کہاں وہ؟ ٹھیک ہے، تو دنیا میں ایک کاندھا اس کو ایسا چاہیے جس کے سامنے وہ اپنا پرابلم رکھے، اور وہ پھر اس پرابلم کو سالو کرنے میں اور آگے بڑھانے میں اس سے سوالات کر کے اسی کے اندر سے اس کے راستے دکھا دے۔ یہ کوچنگ ہوتی ہے۔ کوچ کا کام ہے پردوں کو ہٹانا جو پڑے ہوئے ہیں، بلائنڈ اسپاٹس۔ تو سوال کرنا ہوتا ہے، اور سوال کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سوال بھی وہ ہوں جس میں اسے خود سوچنا پڑے۔ میری طرف سے کوئی مشورہ تو میں دے ہی نہیں رہا ہوں۔ اب اس کے لیے جیسے لوگ کہتے ہیں جی کوچ کون کیسے بنا جائے، کیوں بنا جائے، کون بنے؟ وہ میرے بھائی، آپ کوچ ہر شخص بن سکتا ہے جس میں بننے کی لگن ہو، نمبر 1، سننے کی صلاحیت کو سب سے زیادہ انہینس کر سکے، بولتا کم ہو سنتا زیادہ ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک اصول ہے۔ اسی لیے 2 کان دیے ہیں، ایک منہ دیا ہے۔ ہمارے یہاں دونوں کان بند رہتے ہیں اور منہ ہی چل رہا ہوتا ہے، مسئلہ ہی ہے۔ صحیح۔ تو وہ اچھا کوچ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے اندر اگر نہیں ہے تو وہ اس کی پریکٹس کر سکتا ہے، اٹس اے لرنیبل اسکل۔
تو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس میں کوئی آپ کو ایکسپرٹ نہیں ہونا ہے کسی خاص سبجیکٹ میں، اس میں ایکسپرٹ ہونا ہے آپ کو لوگوں کو سننے میں، اور پھر انہی کی جوابات سے ایک اگلا سوال نکالنا ہے، اور وہ بھی ایسا سوال ہو جو عام ذہن میں آ رہا ہو آپ کے فوراً، آپ سوچ نہیں رہے ہوں جس کے لیے، لیکن آپ اسے سوچنے پہ مجبور کر دیں اس معمولی سے سوال پر۔ اور پروبنگ کویسچن ہوتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، 3 قسم کے ہم سوالات کرتے ہیں جواد بھائی۔ پہلی جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پروبنگ ہوتی ہے، ہم کریز رہے ہوتے ہیں، بتائیے اچھا اور، اچھا اور ذرا وضاحت کیجیے، اب یہ کریز رہے ہیں نا مجھ سے۔ پھر ایکسپینشن بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم، اس کی دوسری قسم ہے کہ ہم ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے مسئلے کو، اچھا تھوڑا واضح کیجیے، اچھا ٹیل می سم ڈیٹیلز، ہاؤ وائی یو فیل لائک دیٹ، پلیز ٹیل می۔ تو وہ پھر وہ اس کو وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آخر میں ہم ایکشنیبل کویسچن کرتے ہیں کہ what you can do, what comes in your mind, how you can handle that, if your son is sitting in front of you, how you would like to handle that۔ اب میں آپ سے کوئی پوچھوں کہ یہی مسئلہ جو آپ مجھے بھی بتا رہے ہیں جواد بھائی، آپ کے بیٹے نے آ کے آپ کو گھر پہ بتایا تو آپ کیا کہیں گے؟ اب حل کون بتا رہا ہے مجھے بتائیے، آپ بتا رہے ہیں نا، اٹ مینس بالکل یو نو بالکل دیٹ، یو نو بالکل دیٹ آپ کے بیٹے کے لیے جو حل ہے وہی آپ کا بھی حل ہوگا نا۔ تو ہم اس طرح سے اس کو لے آتے ہیں فنل ڈاؤن کر کے یا نئے باٹل نیک میں، تاکہ وہ وہاں پر پہنچ جائے جو اس کا مسئلہ ہے، اس کا حل ہے۔ تو زندگی کے جس موڑ پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، کاروبار میں، جابز میں، یا گھر میں، گھریلو زندگی میں، آپ کو کوچ کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو یہ کہے کہ میں کوچ ہوں، تو اس سے پوچھیے آپ کا کوچ کون ہے۔ اگر اس کا کوچ نہیں ہے تو وہ کوچ ہے ہی نہیں، کیونکہ جو پروڈکٹ آپ بیچنے جا رہے ہیں اور وہ خود گھر میں استعمال نہیں کر رہے، تو کیا آپ ایک اچھے کاروباری ہیں؟ یا تو بالکل آپ صحیح۔ چیٹ ہیں یا کرک ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بیوقوف بنا کے بیچ رہے ہیں لیکن خود نہیں استعمال کرتے۔ ایک ڈاکٹر سیم سرکمسٹینسز میں، سیم حالات میں اپنے بچے کو وہ دوا نہیں دے رہا ہے جو اپنے مریضوں کو دے رہا ہے، تو کیا اسے ایماندار کہہ سکتا ہوں میں؟ نہیں۔ تو کوچ کا بھی کام یہ ہے کہ پہلے تو آپ اس سے یہ پوچھیے کہ آپ کا کوچ کون ہے، بالکل صحیح۔ وہیں آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں یہاں تو پر۔ سر لوگ اوائڈ کرتے ہیں بتانا یہ، میں تو جس طرح میں تو اوپنلی یہ بڑے فخر سے میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر فاز جو ہیں وہ ہمارے کوچ ہیں۔ لوگ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اگر کہیں کسی سے کوئی گائیڈنس آپ لے بھی رہے ہیں، اور یہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید انسیکیورٹی ہوتی ہے یا کوئی کمپیڈنس کا، کیا اس کی ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہوتی ہے کہ نہیں، لوگ وہ بات یہ hesitant کہ کیوں ہو؟ انسیکیورڈ وہی لوگ ہوتے ہیں نا جو ادھورے ہوتے ہیں، یا جن کا علم بھی ادھورا ہے اور جن کی تربیت بھی ادھوری ہے۔ لیکن اگر میں کانفیڈنٹ ہوں اور میں کمپیٹنٹ ہوں، دونوں چیزیں مجھ میں ہیں، اور میں پرفارمنگ بھی ہوں، تو مجھے کسی سے کیا ڈر ہے؟ جواد حفیظ کبھی بھی فاز نہیں ہو سکتا، اور فاز کبھی بھی جواد حفیظ۔ ہم بالکل دو صحیح۔ الگ الگ انڈیویجول ہیں، یونیکس ہیں، 7.4 بلین لوگوں میں ہماری ایک دوسرے سے فنگر پرنٹ ہی نہیں ملتی، بالکل صحیح۔ ہم بہت مختلف لوگ ہیں۔ آپ ہیں، یہی آپ کی طاقت ہے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کی طاقت آپ خود ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے تو بتاتے ہوئے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی کہ میرے 2 کوچز ہیں جو لائف میں، اور سکسیس کوچ ویل ریبرٹن اور کرسچن ریو سمپسن، دونوں میرے بہت بڑے کوچز ہیں جن پر مجھے فخر ہے اور جن سے میں نے سیکھا ہے، اور جو مجھے اب بھی گائے بگائے ہر مہینے میں 2 بار میں ان سے کرتا ہوں سیشنز۔ I pay heavily, yes۔ میں ان کو بہت اعلیٰ مطلب کوچز ہیں، دنیا کے نامور کوچز ہیں جو اوپرا شوز پہ آ چکے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں، اور وہ روزانہ نہیں تو کم سے کم ہفتے میں 2 بار مارننگ شوز امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ جی، تو لیکن کیا ہے کہ آپ دیکھیں نا، جتنی میری انویسٹمنٹ ہے، کیا اس کا 10x مجھے مل رہا ہے یا نہیں، میں تو یہ گنتا ہوں، یہ زیادہ ایک ملتا انویسٹمنٹ ہے۔ تو یہ آپ جو کرتے ہیں نا، کوچنگ کوئی ایک لائبلٹی نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی۔ آپ اس کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ دیکھیے کیا ہے، یہ غور کیجیے۔ اگر میں آپ کے 5 کروڑ کا مسئلہ جو ذہن میں اٹکا ہوا ہے آپ کے بزنس کا، اگر میں اس بلائنڈ اسپاٹس کو ہٹوا دیتا ہوں اور آپ وہ 5 کروڑ بنا لیتے ہیں اگلے سال میں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے مجھے 5 لاکھ روپے دیتے ہوئے یا 25 لاکھ روپے دیتے ہوئے؟ ڈیپینڈ کر رہا ہے کس لیول کا کوچ ہے آپ کا۔ تو ہاں، یہ مہنگا پیشہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہر آدمی کو چلتے پھرتے کو کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مجھ سے تو خاص طور پہ لوگ یہ مطلب مسکرا دیتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کلائنٹ کون ہے، میں کہتا ہوں خوشحال
اور خوش مزاج لوگ ہیں. میں بد مزاجوں اور بدحال لوگوں سے نہیں نمٹتا, یہ میرا کام ہی نہیں ہے. کیونکہ ان کی بدحالی اور بد مزاجی چونکہ ان کے ذہنی کیفیت کا اندازہ کر سکتے ہیں نا آپ. دیکھیں کوئی بھی شخص ناکام ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے. جیسے اب میرے پاس اکثر, ابھی میں پاکستان آیا تھا تو میں نے شاید آپ سے بات کرتے ہوئے بھی سنایا ہوگا آپ کو یہ, کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک صاحب آئے اور بڑے تیزی سے کہنا, ڈاکٹر صاحب میں نے 5 کاروبار کیے ہیں پچھلے سال, 5 فیل ہو گئے. یہ ان کا کہنا تھا کہ 5 کاروبار کیے اور 5 فیل ہو گئے. تو میں نے کہا آپ پھر سے کہیے, مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی بات. پھر سے انہوں نے دہرایا. میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کہنے کا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیں کاروبار کبھی بھی فیل نہیں ہوتا, لوگ فیل ہوتے ہیں. کاروبار تو ہے جبھی تو آج بھی. میں نے کہا آپ کیا پرانے زمانے کے ڈائل والے فون بیچ رہے تھے جو اب بند ہو گئے ہیں, جو نہیں بک رہے ہیں کیا؟ نہیں. تو پھر میں نے کہا کاروبار تو اب بھی زندہ ہے, کاروبار تو چل رہا ہے, کہ آپ نہیں کما رہے تھے یہ کہیں نا کہ آپ فیل ہو گئے. کیونکہ ایک ہی مارکیٹ میں ایک دکان پر رش ہے اور ایک آدمی ریکارڈ توڑ رہا ہے, دوسرا اپنی کمر توڑ رہا ہے, تو کاروبار تو خراب نہ ہوا نا. تو یہی بات ہے کہ آپ کی پرفارمنس کا مسئلہ ہے, اور پرفارمنس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, وہ ایک کوچ کی مدد سے کیا جا سکتا ہے. ایک کاندھا ہو جس پہ سر رکھ کے آپ اپنی مسئلے کو بیان کریں, تاکہ وہ آپ کو اس راستے پر آپ کی صلاحیت کے ذریعے لے کے جائے, نہ کہ اپنی. ڈاکٹر صاحب ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جو لوگ کوچنگ کا پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, یا وہ جیسے ہماری ایک کوچنگ پروگرام کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, تو آئیڈیل ایج, جیسے میں آپ نے اسٹاک مارکیٹ کی بات کی, تو میں کہتا ہوں کہ 12 سال, میں سمجھتا ہوں 12 سال کی عمر کے بندے کو سیکھنا شروع کر دینا چاہیے اگر اس نے اپنی زندگی میں کسی مقام تک پہنچنا ہے. تو کوچنگ سٹارٹ کرنے کے لیے, ایک کامیاب کوچ بننے کے لیے ریکمینڈ, ویسے تو آدمی 60 سال کی عمر میں بھی سٹارٹ لے سکتا ہے, میں یہ تو میں سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں, لیکن میرا کویشچن یہ ہے کہ کس عمر پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سٹارٹ کیا جا سکتا ہے یا کرنا چاہیے ٹو بی اے کوچ؟ دیکھیں کوچ کے لیے کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے, صرف ایج بائنڈنگ اس لحاظ سے ہے کہ آپ بالغ ہوں, ظاہر ہے. کیونکہ آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر اس سے کوئی چیز سرزد ہو جاتی ہے جی اور آپ سن بلوغت پہ ہی نہیں پہنچے تھے, تو پھر آپ گمراہ کرنے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. تو صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ سن بلوغت تک آپ پہنچ گئے. اور دوسرا یہ ایج سے زیادہ ایٹیٹیوڈ کا کھیل ہے. کوچنگ کوئی ایج سے اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا, بلکہ آپ کے رویوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے. آپ کا رویہ کیا ہے, آپ زندگی سے خوش ہیں پہلے خود. جو شخص اپنی زندگی سے خوش نہ ہو, وہ دوسروں کو خوشی دلانے میں کیا مدد کرے گا؟ صحیح کیونکہ بات. آپ کو پہلے تو وہ بننا ہوگا. جیسے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جواد صاحب آپ میرے ساتھ بیٹھیے, میں آپ کا کوچ ہوں اور میں آپ کو کامیابی کی طرف لے جاؤں گا, لیکن پہلے آپ میری شکل کی طرف دیکھیے, میری آنکھوں میں دیکھیے کہ کیا میں کامیاب بھی ہوں. ایک پھکڑ آدمی آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتا, یہ یاد رکھیے. درست بات. تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں یا آپ خواہش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ صرف وہ دیتا ہے جو آپ ہوتے ہیں. تو پہلے تو بالکل آپ صحیح. وہ بنیے خود. اب میں اپنے آپ کا دعویٰ کروں کہ جی میں دنیا بھر میں یہ اتنا بڑا پیر فقیر بن گیا ہوں یا مرشد, ایسا کچھ نہیں ہے. میں صرف یہ دکھاتا ہوں کہ ہو آئی ایم, میں کیا ہوں. اور اگر آپ کو اس میں وہ نظر آتی ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ خود اٹریکٹ ہو جائیں گے میری طرف. عمر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے کلائنٹس میں, اب آپ یہ سوچ لیجیے نا, مارک زکربرگ کتنا عمر رسیدہ ہے, کوئی ینگ عمر مین. ہے اس کی, ینگ مین, ٹھیک ہے. تو کامیابی کی تو کوئی ایج تو نہیں ہوتی ہے. یہ صرف رویے کا اور آئیڈیا کا کھیل. آپ نوجوان جو ہیں میرے, اب وہ بجائے ڈگریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور جابوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں, اگر وہ یہ فن سیکھتے ہیں اور اگر اپنے ہی ارد گرد کے لوگوں کو ہی صرف وہ اتنا دے دیں کہ ان کو کسی نوکری کی ضرورت ہی نہیں, بہت مہنگا پیشہ ہے. لیکن اگر آپ ایک سینئر لیول پہ جیسے آپ ہیں یا ہم کرتے ہیں, تو ہم چونکہ آج ایک دم تو نہیں پہنچے ہیں, بالکل صحیح. ہم نے بھی کہیں نہ کہیں سے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ ہماری تجربے اور اس کی بنیاد پہ یہاں لے آیا ہے, تو آپ بھی بن سکتے ہیں. دیکھیں آپ میں بھی ایک مارک زکربرگ ہے, آپ میں بھی ایک جیف بازو ہے, آپ میں بھی ایک ایلان مسک ہے. اب کسی اور انداز سے کیا آپ نے اس کو آشکار کیا ہے, کیا آپ نے اس کو ڈسکور کیا ہے؟ تو ٹرائی ٹو ڈسکور یور سیلف فرسٹ. ایج کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے, جو چاہے سیکھ سکتا ہے. صرف طے یہ کرنا ہوگا کہ کیا میں لوگوں کو سننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتا ہوں, اور جو کہ بہت آسان ہے. دیکھیں دنیا میں اسی کو پسند کیا جاتا ہے جو سنتا ہے, بولنے والوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے لوگ.
آپ بھی انہی کے پاس جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی سنے، ورنہ آپ وہاں نہیں جانا چاہتے جہاں لوگ آپ کو بتانا شروع کر دیں بس یہ کر دو وہ کر دو، یہ آپ کہیں گے یار جہاں جاؤ یہ آ کے ہمارا دماغ کھانے لگتے ہیں. تو یہی پسندیدہ لوگ بن جاتے ہیں. تو کوچ اگر آپ بن گئے تو نہ صرف آپ اپنی فیملی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنی سیاسی جماعت میں، اپنے بزنس میں، جہاں بھی آپ ہیں، آپ سب سے پسندیدہ شخص ویسے ہی بن جائیں گے. کیونکہ تو کیا کوچنگ ایک پیشہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا جواد بھائی. جی جی کوچنگ ایک پیشہ نہیں ہے، کوچنگ ایک طریقہ زندگی، بس اسے لائف سیکھیں. سٹائل، لائف لائف. سٹائل. جی تو میں آپ کی بات سے یعنی میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو اتنی مہنگی مہنگی یونیورسٹیز پاکستان کے اندر ہیں جن میں لوگ بچے، تو یہ 18 سال کی عمر میں تقریباً ایک بچہ جو ہے وہ یونیورسٹی میں پہنچتا ہے. تو کیا میں آپ کی بات سے یہ کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ ایک بچہ جو یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ ہے اور گریجویشن کہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنے اس کے ساتھ کوچنگ کی کلاسز بھی لے سکتا ہے، ایک کوچ بن سکتا ہے، اور وہ آنے والے وقت میں، کیونکہ جس طرح ہم ڈسکس اکثر بیہائنڈ دا کیمرہ تو کرتے رہتے ہیں، میں وہ بات ریپیٹیشن ہوگی لیکن وہ کیونکہ کیمرے پہ ہم نے ڈسکس نہیں کی تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک وہ پہنچے. کیونکہ جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کوچنگ کا پروفیشن اگر ہم کوچ کے طور پہ اسے نہ بھی یوز کریں، تب بھی ہم اگر کسی کارپوریٹ سیکٹر میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو ہم ایک لیڈر کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس جگہ فیمس ہو جاتے ہیں کہ سنتا ہے یہ آدمی پرابلمس، اور اس کے پاس بیٹھ کے ہمیں تسکین ملتی ہے، ہمیں آرام ملتا ہے. تو ہر بندہ، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ جی بندہ اسی کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جس کے پاس بیٹھ کے اس کو راحت ملے، آرام ملے. تو اگر یہ اتنی اچھی اور اتنی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جو بچے داخلہ لے رہے ہیں، تو کیا آپ انہیں ریکمینڈ کریں گے کہ وہ کوچنگ جو ہے ایز اے پروفیشن جوائن کریں اور پراپر ہم لوگوں سے جو ہے وہ ٹریننگ لیں؟ جی بالکل. میں اس طرح سے کہوں گا، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم چھوڑ دیں، میں کبھی بھی تعلیم کا مخالف نہیں رہا ہوں. میں خود الحمدللہ کئی ڈگریاں رکھتا ہوں. ماشاء اللہ. مطلب میرے پاس بھرمار ہے، اور میں کچھ اعزازی بھی ملتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ مجھے. تو مطلب ڈگری کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ، آج کا دور ہے اسپیشلائزیشن کا، یہ ذہن میں رکھیں. اگر آپ ایم ایس سی کر رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. ایم اے کر لیں، بی اے کر لیں، یہ ساری جو جنرل ڈگریاں کہلاتی ہیں، ایون آپ وکالت میں بھی خالی ایل ایل بی کر کے گھومتے رہیں کوٹ کالا لے کے، کوئی نہیں پوچھتا جب تک کہ آپ کو اسپیشلائز نہ کر لیں. جی یہ کرمنل لا میں ہے، یہ بزنس لا میں ہے، یہ اکاؤنٹنگ میں ہے، جو بھی مختلف جو آپ کے شعبے ہوتے ہیں وہاں. اسی طرح آپ ڈاکٹر چلے جائیں، آپ ایک جنرل ڈاکٹر، جو ایک زمانے میں محلے کا ڈاکٹر سارے مرض کا علاج ہوتا تھا، آج نہیں ہے وہ. آج ہر آدمی کہتا ہے یار وہ پاؤں میں درد ہے تو آرتھوپیڈک کے پاس جاؤ، پیٹ میں درد ہے تو جنرل سرجن کے پاس جاؤ، گلے والے کے پاس جاؤ، ناک والے کے پاس. ارے اسپیشلٹی اسپیشلائزیشن ہے. تو آپ بالکل. کی زندگی کی کیا اسپیشلائزیشن ہے، پہلے تو یہ طے کریں نا آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. اگر تو آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، ایک اسپیشلائز قسم کی مطلب پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ پڑھیے، وہ آپ کا کام ہے. بلکہ ایک کوچ ہائر کیجیے تاکہ اس میں بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے. پرفارمنس آپ ایک، ہاں ایک بزنس اونر ہیں آلریڈی، آپ کو باپ دادا کی جدی پشتی گدی بھی مل گئی ہے، کروڑوں کا بزنس بھی چلتا ہوا ملا ہے، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فضولیات میں پڑھنے کی. آپ ایک کوچ ہائر کریں، اچھا، بہت اعلیٰ، تاکہ وہ اس بزنس کو دگنا تگنا کرنے میں آپ کو ہیلپ کر دے. تو وہاں بھی آپ کو ضرورت ہے. لیکن اگر آپ بطور پیشہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا کسی شعبے سے تعلق ہونا ضروری نہیں. صرف آپ میں ایک تو یہ ہے کہ آپ لرنیبل ہوں، یعنی آپ پڑھنے کی تھوڑی سی چاہ رکھتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ مجھے سیکھنا ہے. دیکھیں دنیا میں وہی جیتتا ہے، وہی سیکھتا ہے جو استادوں کے آگے تلمذ اور ہاتھ باندھ کے بیٹھتا ہے. کیونکہ جو بالکل آپ سیکھیں گے وہیں سے آگے بڑھیں گے. ہم آج جو کچھ بھی ہیں، میرے ذاتی مینٹور جو ہیں وہ ڈاکٹر جان میکسویل ہیں، دنیا جانتی ہے. میں ان سے فرسٹ ہینڈ سیکھتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں. اسی طرح میرے اپنے کوچز ہیں، میرے اپنے ٹرینرز ہیں. ظاہر ہے میں پبلک اسپیکر ہوں، انٹرنیشنلی بولتا ہوں، 40 ملکوں میں بول چکا ہوں. تو کیا ہے کہ میرے اسپیکر ہیں راڈی گالبرائت، جو میرے صرف اسپیکنگ کے مطلب مینٹور ہیں، جو مجھے سکھاتے ہیں. کئی جگہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس میں کیا کروں، کیسے کروں، کیسے فارم کروں، تو وہ سکھاتے ہیں، مجھے بتا دیں. تو اسی طرح آپ کو بھی کچھ، آپ کو اپنے ایک اچھا کوچ ڈھونڈنا ہوگا اور ایک اچھا مینٹور آپ کو تلاش کرنا ہوگا. کئی جگہ آپ دونوں کام ایک سے بھی لے سکتے ہیں، ایک اچھا مینٹور، ایک اچھا کوچ بھی ہوتا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھ لیجیے، اگر وہ اچھا کوچ ہے تو وہ اچھا مینٹور بھی ہوگا.
डेफिनेटली। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो सुनना जानता है। तो सुनने की सलाहियत सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी बनना चाहते हैं, देखें सिखाने वाले मौजूद हैं हर जगह, आप में सीखने की कितनी ख्वाहिश है ये देखना है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब इतना तजर्बा, इतना एक्सपोजर, इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी सर्टिफिकेशंस कर रहे होते हैं। कई बार हम क्योंकि इनको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब ने ये प्रोग्राम जॉन मैक्सवेल टीम का कोई है तो वो ज्वाइन किया है, उन्होंने सर्टिफिकेशन की, तो मुझे बड़ी एक खुशी भी होती है और एक इंस्पिरेशन भी मिलती है कि मतलब किसी भी लेवल पे जो सीखने का अमल है ये जारी रहता है तो इंसान आगे बढ़ता रहता है। और ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों को हमारा जो ये जो प्रोग्राम है, या मैं पहले भी कहा कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग को हम पाकिस्तान में लेकर आने हैं, ये डॉक्टर साहब जैसे एक्सपर्ट्स की मेहरबानी है। इतने बिजी लोग होते हैं, इतना टाइट इनका सारा शेड्यूल होता है डेली डे टू डे, और इतनी कमिटमेंट्स होती हैं कि उसके बावजूद ये मेहरबानी फरमाते हैं, मेरी रिक्वेस्ट पे ये तशरीफ़ लाए हैं, इन्होंने टाइम निकाला है और आगे भी मुझसे वादा किया है कि ये मुझे टाइम ऑफ एंड ऑन देते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, कोचिंग के बारे में, कोचिंग की दुनिया के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। फिर किसी दिन हम डॉक्टर साहब के साथ सेल्स पर भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम रखेंगे और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि सेल्स होती क्या है, उन्हें कैसे एनहेंस किया जा सकता है और किस तरह की ट्रेनिंग ली जा सकती है सेल्स में और उनके क्या फ़ायदे हैं। डॉक्टर साहब कोई आखिरी पैगाम आप हमारे व्यूअर्स के लिए रिकॉर्ड कराना चाहें या कोई कुछ कहना चाहें? जी शुक्रिया जवाद, इतना वक्त हमने आपके साथ दिया हुआ आज गुजरा हमारा बड़ा अच्छा। मैं सिर्फ यही कहूँगा दोस्तों से, जो लोग भी अगर इसमें इंटरेस्टेड हों, इफ़ यू वुड लाइक टू बी ए कोच, आप कोच बनना चाहते हैं या पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, या आप लीडरशिप की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, लर्न टू ग्रो रिच यूएसए हमारी ग्रुप का नाम है। पाकिस्तान में हमारी पूरी टीम मौजूद है, जवाद भाई भी उसका एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और साथ साथ दूसरे लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, हैदराबाद, मीरपुर खास और कराची में हमारी टीम के लोग मौजूद हैं, इस्लामाबाद में। आप उनसे रब्ता कीजिए या बराह रास्त आप मुझे ये मतलब मैसेज कीजिए, ताकि मैं किसी एक को आपसे कनेक्ट कर दूं, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए। बिल्कुल आप भी सीख सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, आपके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। और हमने कोशिश की है, देखें हमारी जो अगला बैच, 4 बैच हमारे हो चुके हैं, 5वां बैच हम ईद के फौरन बाद शुरू करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर उसमें शामिल हों। उसके अलावा हम सेल्स पर ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं ईद के फौरन बाद, जो कि 10 हफ्तों की ट्रेनिंग है। और हम ये श्योर करते हैं कि अगर आपने वो ट्रेनिंग हमारे मतलब करिकुलम के हिसाब से और हमारी जो तरबियत है उसके हिसाब से आप उसे ले लें, तो आप जहां भी हैं सेल्स में, जिस किस्म की भी सेल्स में, मुझे से कोई मतलब नहीं इंडस्ट्री क्या है, चाहे फार्मास्यूटिकल है, इंश्योरेंस है, रियल एस्टेट है, या जो भी आप करते हैं, या कार सेल्स है, आप अपने आप को 5x पे डाल सकते हैं। 10 हफ्ते में हम आपको रिजल्ट्स दिखा सकते हैं अगर आप हमें फॉलो कर लें, क्योंकि ये प्रूवन मेथड्स हैं। मैं पिछले 30 साल से अमेरिका की सबसे बड़ी मंडी जो दुनिया की है, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में, मैं और रिजवान रशीद न सिर्फ ये कर चुके हैं, बल्कि अब हम लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और हमारे शागिर्द अब कर रहे हैं वही काम जो हम कर चुके हैं एक दौर में। तो हम चाहेंगे कि आप क्यों ना करें। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है इन चीज़ों का, हम कोशिश करेंगे इसको फिलअप करने की, और हम चाहेंगे आप इसमें ट्रेंड होकर आगे इसको और फिल करें और उसको आगे बढ़ाएं। इस कारवां को 10,000 होने में 3 साल से ज़्यादा नहीं लगेंगे, मुझे पता है। क्योंकि जैसे जैसे हर बैच में, अगर मैंने जिस दिन अपने 200 लोग वहाँ कंप्लीट कर लिए, समझे वहाँ 10,000 ऑलरेडी हो गए, क्योंकि हर आदमी फिर आगे कम से कम 50 जरूर कर लेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब को भी हम इस वादे के साथ खुदाफिज कहेंगे कि ये हमें फिर रेगुलरली टाइम देते रहेंगे और हमारे अंदर वैल्यू ऐड करते रहेंगे। इंशाल्लाह इनसे फिर मुलाकात होगी और आप इन्हें ज़रूर हमारे इस चैनल के ऊपर ऑफ एंड ऑन देखते रहेंगे। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफिज़। बहुत शुक्रिया।